अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। IMF के साथ जो है वो मामला तय पा गए और जाहिर है कि पाकिस्तान को उन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी तक कुछ शराइत हैं जिनके ऊपर उसको अमल दरामद करना है। अब ये शराइत जो हैं, क्या ये पाकिस्तान की मईशत के इस्तेकाम के लिए हैं या ये कि एक ऐसा फंदा है कि जो हमारे गर्दन के गिर्द जकड़ा जाएगा और उसके नतीजे में हमारा सांस लेना जो है वो भी दुश्वार हो जाएगा। जो चीज़ सामने आई है उसके मुताबिक आपको बिजली की कीमतों में इजाफा करना है, आपको पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना है, आपको गैस की कीमतों में इजाफा करना है, आपको एक मिनी बजट लाना है और 400 अरब रुपए के आपको इक़दामात उठाने हैं, जिसके अंदर जो टैक्स के सिलसिले में दिए गए इस्तिस्ना है उनका भी इख्तिताम पज़ीर करना है। शरह सूद जो है उसमें इजाफा होना है मज़ीद, और उसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मुकम्मल खुद मुख्तार इदारे के तौर पर जो है वो काम करेगा। ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर जो हकूमती वज़रा हैं वो यकीनन इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने कोई 350 अरब रुपए की मज़ीद टैक्सेशन जो है वो छुड़वा ली है और उसके नतीजे में जो है एक रिलीफ हमें दस्तयाब हुआ है। लेकिन ये जो बज़ाहिर इक़दामात दिखाई दे रहे हैं, इसके नतीजे में जो माहिरीन हैं, जो इस सूरत हाल को समझते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ज़ाहिर है फिर महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। शरह सूद में पहले भी इजाफ़ा हुआ था और उसके नतीजा क्या हुआ था? उसके नतीजे में आपकी मईशत जो है वो स्लो डाउन हो गई थी। अब इसके असरात जो हैं वो किस तरीके से मुरतब होंगे, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मईशत जो है वो 5% की शरह से ग्रो करे या 6% की शरह से ग्रो करे, तो फिर उसके लिए आप इन इक़दामात के तहत जो आपने IMF के लिए उठाने हैं, उन शराइत के तनाजुर में उठाने हैं, वो तो फिर मुमकिन इसलिए नहीं होते हैं कि जो IMF का प्रोग्राम होता है वो इस्तेकाम के लिए होता है, वो स्टेटस को होता है, वो ग्रोथ के लिए नहीं होता है। और हमारा मसला इस वक्त ये है कि अगर हम अपनी शरह नमू में इजाफ़ा नहीं कर पाते तो फिर हमारी गुर्बत में भी इजाफ़ा होगा, हमारी बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा होगा, जो ऑलरेडी हो रहा है, और ख़त गुर्बत की लकीर तक अब मिडल क्लास पहुंचने ही वाली है, और उसके नतीजे में जो ऑलरेडी ख़त गुर्बत से के नीचे थे वो मज़ीद नीचे चले गए हैं, और जो सतह पे थे वो उस सतह से नीचे आ गए हैं। ये कैच 22 की सी सिचुएशन है, और इसके अंदर हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है, क्या इक़दामात जो है वो उठा सकती है। और ज़ाहिर है कि मईशत को भी संभाला देना है और ये हालात जो हैं इसको भी संभाला देना है, चूँकि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद तस्लीम किया है कि जिस जगह पे हम हैं ये मज़ीद इस तरीके से काबिल बर्दाश्त नहीं है, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। जब इदराक है इस सारी सूरत हाल का, तो फिर आपको देखना ये पड़ेगा कि आप वो पॉलिसी फ्रेमवर्क में जाएं जो आपका खुद साख्ता हो, जो आपकी ज़मीन के साथ और ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जिसकी लगावट हो। ये देखना पड़ेगा कि हम जो है अपनी शरह नमू को किस तरीके से बढ़ोतरी दे सकते हैं, हम अपनी टैक्स इस्लाहात किस नौइयत की करें कि उसके नतीजे में टैक्स में इजाफ़ा भी हो और आवाम जो हैं उनके मसाइल में भी इजाफ़ा ना हो। ये भी देखना पड़ेगा कि वो कौन सी पॉलिसी साजी है कि जिसके नतीजे में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म जो है उसको, तो अब मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी वक्त शायद नहीं बचा है, शॉर्ट टर्म के ऊपर कौन से ऐसे हंगामी इक़दामात उठाए जाएं कि ये पहिया इस तरीके से चले कि जो हमारे बुनियादी अनासर हैं, जो हमें तकलीफ़ का बायस बन रहे हैं, जो अज़ियत का बायस बन रहे हैं और जो बुनियादी तौर पर हिजान का सबब बन रहे हैं, उनका कोई तदारुक हो सके, उनका कोई इलाज हो सके। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, प्रिंसिपल हैं नस्ट के, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के, और ज़ाहिर है
کہ جب بھی مشاورتی عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو زبیر موتی والا صاحب اس کے ایک اہم ستون ہوتے ہیں، اور آپ جانیں گے ان سے کہ اب یہ جو ہمارے معیشت کے ستون ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن پہلے ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اس پہ بات بھی بہت ہوئی ہے، خوشی کا اظہار بھی ہو گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں جن پر آپ نے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس تک عمل درآمد کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتنا سخت پھندہ یہ ثابت ہونے جا رہی ہیں شرائط؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئی ایم ایف تو ایک فیس ہوتا ہے نا، فیس کے پیچھے بھی تو فیس ہوتے ہیں جس کو ہم واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں، کنسنسس بٹوین آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریجری۔ تو آئی ایم ایف تو ایک سامنے ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی بڑے پاورفل ادارے ہوتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے تعلقات اس پاورفل جو ملک ہیں ان کے ساتھ کس طریقے کے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آپ ان کے بتائی ہوئی باتوں پہ اچھی طریقے سے عمل کر رہے ہیں، یہی آئی ایم ایف پروگرام اتنا بینائن آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اگر تعلقات خراب ہیں تو یہ جو آج ہم گزر رہے ہیں جس طریقے سے، یہ اس کی عکاسی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بدلتے ہوئے جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کی چینج جو ہو رہی تھی بلکہ ہو چکی تھی، تو میں نے منع کیا تھا کہ نہ جائیں، کیونکہ حالات ڈاکٹر صاحب یہ چیز سامنے آ چکی، یہ بہت بات ہو چکی، اب جو ہے اب کیا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ تو اب کا ہے۔ ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ تو ہوا ہے، اور لیکن ابھی بہت سارے پرائر ایکشنز ہم نے کرنے ہیں۔ جب ہم وہ ایکشن کر لیں گے تو پھر یہ آئی ایم ایف کے جو اسٹاف ہے یہ اس کو لے کر جائیں گے بورڈ کے میں، تو بورڈ کی میٹنگ غالباً جنوری میں ہونے والی ہے، تو جنوری تک ہمارے پاس ٹائم ہے جس میں ہم نے ایک منی بجٹ لانا ہے جس میں 550 بلین کے ہم نے ٹیکسز لگانے ہیں اور تقریباً 250 بلین کے ہم نے ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنے ہیں۔ دوسرا، ہم نے یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے جو اس وقت تقریباً 10 روپے کے برابر، 10 روپے پر لیٹر لگ رہا ہے، اس کو ہم نے بڑھا کر آہستہ آہستہ قسطوں میں اس کو ہم نے 30 روپے پر لیٹر پہ لے کے جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی آپ کی بڑھے گی۔ اسی طریقے سے ہم نے اسٹیٹ بینک کے جو اٹانومی ہے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہے، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اور جو حکومت وقت کے جو الائیڈ پارٹیز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ابھی تک تو ہم نے بل ہی نہیں دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کا بل ہے کیا بلا، تو جب ہم بل دیکھیں گے پڑھیں گے اس کے بعد ہی تو ہم اس کو پارلیمنٹ میں جو بھی بحث میں حصہ لیں گے اور ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ تو ابھی تک جو ہے حکومت چونکہ اتنی ڈری ہوئی ہے اس سے کہ وہ شیئر بھی نہیں کر پا رہی ہے کہ اس بل میں ہے کیا۔ لیکن جو اگر اوریجنل بل جو ہے جو حفیظ شیخ صاحب نے کیبنٹ سے پاس کروایا تھا، اگر وہ وہی بل اگر پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو اپوزیشن والے ہیں، ایون دی کوalition پارٹنر ہیں، وہ ساتھ دیں گے۔ میں اس کو ڈاکٹر صاحب میں آؤں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا حفیظ شیخ والے بل کے مندرجات عوام کے لیے شاید آپ آسانی سے سمجھا سکیں، لیکن اس میں زبیر موتی والا صاحب یہ فرمائیے گا، بجلی مہنگی، پیٹرول کی قیمتیں مہنگی، ڈالر کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، روپے کے جو قدر ہے وہ بھی اس قدر جو عدم استحکام کا شکار جو ہے کبھی بھی نہیں رہی ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ آج کدھر جائے گا اور کل کدھر جائے گا۔ ایسی صورتحال میں بطور صنعت کار، چونکہ آپ کا ایک کردار ہے پاکستان کی شرح نمو کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے سرکاری سطح کے اوپر، یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1.5 مہینہ جو لگا ہے
IMF کے ساتھ مذاکرات، یہ خود ہی غمازی کرتا ہے کہ یہ کیا پرابلمس تھے اور کیسے ہوا. دیکھیں ہماری جو ٹیم ہے اس کو ریزسٹ کر ہی رہی تھی کنٹینیوسلی، اور ان کی جو شرائط تھی اس کے اندر نرمی لانے کی کنٹینیوس کوشش ہو رہی تھی. لیکن اس کی دوسری طرف اگر آپ دیکھتے تو ہمارے یہاں جو انہوں نے حال کیا تھا کہ آپ روپے کی قدر میں اس قدر کمی کر دی اور ڈالر اس قدر اپریشیٹ ہو گیا، پھر اور بہت سارے جو ہے نا پرابلمز، ہمارے پیمنٹ کے پرابلم کھڑے ہو گئے، تو وی ہیڈ ٹو نیل ڈاؤن، اور ہم نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو کم کیا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں یہ 22واں پروگرام ہے IMF کے ساتھ ہمارا. ہم تو کئی دفعہ IMF میں گئے ہیں اور باہر آئے، اور یہ ہم کرتے ہی رہے ہیں، اور ہمارے یہ مطلب ہمیشہ کرتے رہے، اور ہمیشہ وہ ہم کو جو ہے نا نکالتے رہے، ہم خود نکلتے رہے. مطلب یہ تو ایک پریکٹس رہی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ کہ دیکھیں اس وقت جو آپ کے ہاں جو پر کیپٹا انکم ہے جنرل پبلک کی، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، وائٹ کالر کلاس کی، وہ یہ افورڈ آج کے دور میں جو قیمتیں ہیں اسے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے. مجھے جو اطلاعات ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ 3 وقت کی روٹی اب ختم ہو گئی، 2 وقت اور 1 وقت کی روٹی پہ لوگ آ گئے ہیں. تو جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو روزانہ کما کے روزانہ کھاتا ہے، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس مہنگائی کے اندر وہ سروائیو کر سکتے ہیں. ایک مجھے تو بڑا خطرہ لگتا ہے کہ جب بات کرتے ہیں کہ 350 بلین کی ایگزمپشنز میں ڈرا کریں گے، 550 کے نئے ٹیکسز لگائیں گے اور یہ نیا منی بجٹ آئے گا، تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ہم 5800 کا جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اس کو یہ 6800 یا 7000 کرنے جا رہے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ دوسری طرف میں جب دیکھتا ہوں تو یہ جو نیا ایک جو پہلا کوارٹر گیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ہم نے 180 بلین روپے زیادہ کلیکٹ کیا ٹارگٹ سے. اب یہ جو ٹارگٹ سے زیادہ کلیکٹ ہے اس کو میں نے حساب بنا کے ارباب اختیار کو دکھایا، اور جب وہ FDR نے کہا نا جی ہم نے بڑا تیر مارا ہے اور ہم نے جو ہے نا یہ ہم نے کلیکشن اپنی سیلنگ بسٹ کی ہے، تو میں نے کہا یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر آپ سمجھ لیں کہ 40% ڈیوٹی آن این ایوریج بیسس آپ کی ریلائزیشن ہے، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ڈیوٹی ملا کر کوئی بھی کموڈٹی جو پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو روپی جو ہے وہ 15 سے 18% ڈپریشیٹ ہو گیا. اگر آپ 15% 40 روپے کی گن لیں تو کتنے ہو گئے؟ اگر آپ اس کو جب ٹوٹل کرتے ہیں تو 180 بلین کم ہے ان کی جو انہوں نے وصولی کی ہے وہ کم کی ہے. تو آپ کے امپورٹ بل کے اوپر جو کلیکشن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا یہ کلیکشن زیادہ دکھتے ہیں. تو اگر ایسے دیکھا جائے تو اگر یہ ہمارے IMF کے اگریمنٹ کی وجہ سے، باقی اور باتوں کی وجہ سے، اور افغانستان سیٹل ڈاؤن ہوگا، ڈالر کی جو قیمتیں اگر کم ہوئی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، تو یہ جو کلیکشن ہے جو آج کلیکشن کر رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائے گا. تو ان کو یہ اتنا بڑا یہ پروگرام لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امپلیمنٹیشن سے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، خاص کر کے جو لوکل پروڈیوسر ہے جو پاکستان میں زبیر صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک بڑی بات کی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اب 3 وقت کی روٹی سے وہ 2 وقت کی روٹی کے اوپر آگے ہیں. تو کیا یہ جو اقدامات آگے اٹھانے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ براہ راست لیبر کلاس کو ڈیل بھی کرتے ہیں، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ 1 وقت کی روٹی پہ لے جانا چاہ رہے ہیں؟ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں بڑے وزراء کی طرف سے جب ہم بیانات دیکھتے ہیں، اب جو زبیر موتی والا صاحب نے بھی پکچر پینٹ کی ہے بڑی خوفناک وہ بھی تصویر ہے، اور ظاہر ہے کہ مستقبل کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور جو ہمارے سامنے اعداد و شمار IMF نے رکھ دیے ہیں کہ آپ نے یہ کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو جو ہے یہ $1 ارب جو ہے وہ آپ کو ہم دیں گے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال درپیش ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ چلے گی اور ہم جن اہداف کی بات کر رہے ہیں ان کو ہم کوئی حاصل کرنے کے قرب و جوار میں بھی جا سکیں گے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے مزید سٹینڈ سٹل ہو جائے گا. دیکھیں بات بالکل صحیح ہے کہ
जो प्रायर एक्शंस हैं उसमें इतने सारे इकदामात हैं कि आप एक मिनी बजट लाएं, टैक्सेस को बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर को कट करें, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, तेल की पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, तो अवाम ऑलरेडी महंगाई के इसमें पिस रही है। अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देखें जो खाने पीने की अशिया पे मुश्तमिल है, कोई 51 आइटम्स होते हैं जो रोज़मर्रा लोग खाते हैं, तो उसमें कोई औसतन जो है 18% से ज़्यादा का इंक्रीज़ है। लोगों की तनख्वाहें 18% तो नहीं बढ़ रही हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुके हैं और ख़ासकर गरीब तबका बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो ये जो मज़ीद जो प्रायर एक्शंस की अगर इम्प्लीमेंटेशन होगी टैक्सों के हवाले से और बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात इसमें बढ़ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये है कि हमारे पास अब कोई रास्ता भी नहीं रहा है ना। जब आपने इस रास्ते का इंतखाब किया तो इस रास्ते में तो कांटे ही कांटे हैं। नहीं, एक डॉक्टर साहब एक चीज़ और फरमा दीजिए, ये जो हमारा रुपया जो है ये टका टोकरी हुआ है, ये वजह क्या आपको समझ आ रही है? अफगानिस्तान का मसला है, वो तो कह रहे हैं कि उनका बैंकिंग निज़ाम ही बैठने जा रहा है, जो उनकी सूरत हाल है वो वजह है, या ये कि जो हम सपोर्ट दे रहे हैं उसकी वजह से अपने आप को हम मुश्किल में डाल रहे हैं? प्रॉब्लम कहाँ खड़ा है? बात यह है कि इस मुल्क में झूठ बोलने की आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई है। कोई वजह नहीं है पाकिस्तान के करेंसी का 152 रुपया 2 मई 2021 से 176 का जो सफर है, इसके पीछे किसी चीज की जो है वो नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रायर एक्शन था IMF का कि आपका एक्सचेंज रेट जो है, जब आप वाशिंगटन में मुज़ाकरात के लिए आए अक्टूबर के महीने में, तो ये आपका 172 173 हो जाना चाहिए, तो वो धड़ाधड़ किया गया है। इसी तरीके से एक इंटरेस्ट रेट का भी टारगेट किया गया है। गालिबन मैं गेस कर रहा हूं कि कोई 10% के करीब टारगेट है इंटरेस्ट रेट का, कि आपका इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक का जो है डिस्काउंट रेट वो 10% होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी की जो स्टेटमेंट जारी की है वो एक हफ्ता एडवांस किया हमने। 26 नवंबर को होना था, हमने उसको 19 तारीख को किया और 1.5% हमने बढ़ा दिया, मार्केट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा। और इसलिए एडवांस किया गया कि ताकि बोर्ड की मीटिंग में जाने से पहले एक और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आए और उसमें भी तकरीबन इतना ही बढ़ेगा कि वो 10% पे लेकर आ जाए। तो ये तो सारे IMF के प्रायर एक्शन से जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ना अफगानिस्तान है, ना इंपोर्ट है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज का इसमें अमल दखल नहीं है। जब आपके रिजर्व बढ़ रहे होते हैं तो एक्सचेंज रेट का भी डिप्रिशिएट नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा मार्केट फोर्सेस की वजह से ये होता है। और एक्स्ट्रा मार्केट फोर्सेस क्या था? IMF के प्रायर एक्शंस को बीट करना था। ठीक है, ना कोई अफगानिस्तान मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ गई है जी, मैं आता हूँ। अब जुबैर साहब, पहले तो मैं ज़रा आपसे वो सवाल कर लूँ, उसके बाद फिर जो उससे मुंसलिका सवाल है वो मैं आपसे बाद में करता हूँ। ये जो आपने बात की है कि आपको ये आपके इल्म में है कि 3 वक्त से लोग 2 वक्त की रोटी पर आगे हैं। ज़ाहिर है आपके सनती यूनिट्स हैं, आप उन सारे सनती यूनिट्स के साथ एक फोरम के ज़रिए वाबस्ता भी हैं, आपका अपना भी है। आपकी जो लेबर क्लास है उसके अंदर आपको कितना हिजान दिखाई देता है इस सारी सूरत हाल को लेकर, महंगाई की? बहुत ज्यादा, मतलब उसका कोई मैं पैमाने में जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन वो इतना ज्यादा परेशान हैं लोग। आप ये देखें ना, आप एक बात समझें कि अगर आप रोटी देखें तो उसकी प्राइजेस के अंदर 150% इजाफा हो गया। आज 20 रुपए की रोटी है तो आप आदमी अगर 2 रोटियां तो खाएगा ना। अगर आप उसको देख लें तो 40 रुपए, तो आप क्या आप मिनिमम वेज को हिसाब कर लें, जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनका हिसाब कर लें, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह की मेहरबानी का हम एग्रीगेरियन सोसाइटी है और हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ज्यादा बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा उस पर रहता है, उनके पास ग्रेन्स का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, अब जो ये वापस जो हमारे यहाँ से आज हमारे पास लेबर की शॉर्टेज है, ये लेबर वापस जा रही है इसलिए कि इनको जो खाना पीना जो यहाँ है शहरों में बहुत महंगा पड़ रहा है, इसलिए वो वापस जाए। हमको आगे लेबर का भी प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा आप ये देखिए, हम इसको सारी चीजों को अगर आप मुआवजा करें
تو آپ کو سپورٹ کس کو کرنا چاہیے؟ نمبر 1 ایکسپورٹ انڈسٹری کو، نمبر 2 امپورٹ انڈیجینئس جو پروڈیوس کرتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری ہی سے آپ کا امپورٹ کا بل کم ہوگا۔ تو آپ ان دونوں انڈسٹریوں کو جب آپ سپورٹ کریں گے تو ہوگا۔ اب یہ جو سبسڈی وڈرا کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، مجھے اس میں خوشائند بات نظر آتی ہے۔ آپ کے دوست سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ کیا ساری سبسڈیاں وڈرا ہو جائیں گی؟ اگر ساری سبسڈیاں وڈرا ہو جائیں گی تو جو ہم سے سبسڈی لے کر ہم کو جو گیس مہنگی دے رہے ہیں وہ بھی سبسڈی وڈرا ہوگی نا پھر؟ مطلب ساری سبسڈیاں، یعنی وہ ہم سے سبسڈی لے کر فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں، ہم سے سبسڈی لے کر جو ہے نا یہ اپنا ڈومیسٹک کو دے رہے ہیں، ہم سے سبسڈی لے کر بلوچستان میں یا کہیں اور جہاں بھی گیس سپلائی ہوتی ہے وہاں جو ڈومیسٹک کے اندر جو پلفریج، لائن لاسز، تھیفٹ ہے اس کی سبسڈی ہم سے لیتے ہیں۔ کیا یہ ساری سبسڈیز بھی وڈرا ہوں گی؟ تو پھر گیس جو ہے نا جو جس کا یہ بات کر رہے ہیں ہمیں گیس مناسب منقروں پہ مل سکتی ہے۔ اگر کرنا ہے تو پھر لیٹر اسپرنٹ میں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ساری سبسڈیاں جب یہ وڈرا کریں گے، مجھے آپ بتائیں ایک ہمارا ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہوتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو لوکل مارکیٹ کے اندر آپ کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں کہ آپ کی بائک بزنس کا کیا پوزیشن ہے۔ ایکسپورٹ ماشاءاللہ اچھا ہے، مجھے لگتا ہے مارچ تک اچھا رہے گا، لیکن لوکل کی بازاریں انتہائی خراب ہیں اور جو ہے نا بالکل کام نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ اور یہ جو پوزیشن اچھا، اس میں زبیر موتی والا صاحب ایک چیز فرمائیے گا، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ظاہر ہے اس وقت 1.5% مزید بڑھ گیا ہے شرح سود۔ آپ لوگ چیخے مارتے تھے 7% پہ لاؤ، بلکہ اس سے بھی نیچے لاؤ، اب پھر 10% پر جانے کی بات ہو رہی ہے۔ انڈسٹری جو ہے کیا میں نے سیدھا بیان دیا تھا کہ اٹ از ٹو کوئک اینڈ ٹو مچ۔ یہ ایسے کبھی ہوتا ہے، مطلب آپ ایویڈنٹ کر رہے ہیں سب چیز کہ ہم نے سب کچھ آئی ایم ایف کو دے دیا ہے، جو وہ کہیں گے وہ رات کے رات ہوگا، دن کو دن ہوگا، رات کو کرنے کا کہیں گے ہم رات کو کر دیں گے۔ آپ نے 8 دن 10 دن پہلے پالیسی دے دی، پھر 1.5% اکٹھا بڑھا دیا۔ اگر یہ کوئی ٹارگیٹ تھا بھی تو یو ہیو ٹو انکریز اٹ گریجولی۔ آپ اس کو ½ بڑھاتے پھر آدھا بڑھاتے، اگر 8.5 کا ٹارگیٹ تھا۔ بالکل میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے یقین وہ متفق ہوں کہ ہم بھی ایک دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک ساتھ 1.5 بڑھا ہے، دوسرا 1.5 یا 1.25% جو ہے نا وہ 2 مہینے کے بعد آ رہا ہے تاکہ وہ 10-10.5% پہ ہو جائے۔ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی 11% پہ لے جائیں گے۔ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کارپوریٹ سیکٹر جو چل رہا ہے اس کی بھی جو آپ ایکسپینڈیچر جو بڑھانے جا رہے ہیں، اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں تو وہ تمام بزنسز جو لارج والیوم اور لو پروفٹ کی بیس پر ہوتے ہیں وہ سارے پھنس جائیں گے۔ آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ 3% کا حساب کریں تو it comes out to be 2% of your profit۔ تو جو ٹیکسٹائل ہے، جو بلک آف دی ٹیکسٹائل جو ہے، جو کہ آپ جس کے آپ بیسک ٹیکسٹائل کہتے ہیں، اس کے اندر نفع 3 سے 4% کا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سود کے اضافے سے آپ کا آدھا نفع رہ جائے گا تو کیسے کام ہوگا، پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ ویسے ہی آج جو ہے نا کنٹینر کے فریٹ، اب آپ کرنا ہے تو کچھ آئی ایم سے یہ بھی بات کرتے کہ بھائی یہ جو فریٹ کا اضافہ ہو گیا، جو $1,500 کا کنٹینر تھا وہ 10,000 کا ہو گیا، تو اس کو ہم کیا کریں؟ جو کنٹینر نہیں مل رہے اس کا کیا کریں؟ کوئی راہ ہم کو بھی تو چاہیے نا۔ ہم ون وے ٹریفک کر کے آپ پاور بڑھا دو، پیٹرولیم بڑھا دو، گیس بڑھا دو، ساری ایگزمپشن وڈرا کر لو۔ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز جتنی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں ایگزمپشنز کی سسٹم ہوتی ہے۔ میں آتا ہوں زبیر صاحب، اب ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان ساری چیزوں کے اثرات جو ہیں، غربت اور بے روزگاری، یہ ذرا اسیس کریں کہ اس کے اوپر کتنا آگے منفی اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں، منفی تو ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کی تو خاص بات ہی یہی ہے۔ اگر 2 لفظوں میں کوئی آپ سے پوچھے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈیٹ اینڈ پاورٹی، بس۔ اس کے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا آرٹیکل آ رہا ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ پڑھ کے اس کو دیکھیے گا، پڑھ لیجیے گا، 2 سے 3 دن میں آ جائے گا۔ اس میں یہی ہے، ڈیٹ اینڈ پاورٹی۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہ پاکستان کی معیشت جو ہے ایک نیشنل سیکورٹی ایشو بنتی جا رہی ہے۔ یہ بن گئی ہے، یہ بن گئی ہے۔ کس طریقے سے بنی ہے؟ اس وقت جو ہمارا ٹوٹل ریونیو ہم حاصل کرتے ہیں صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت دینے کے بعد، جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچتا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے انٹرسٹ پیمنٹ کو فائنانس کرتا ہے اور آدھا ڈیفنس کو کرتا ہے۔ تو آپ کا آدھا ڈیفنس بوروڈ ریسورسز پہ ہے، آپ کے تمام ترقیاتی پروگرام بوروڈ ریسورسز پہ ہیں،
سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بوروڈ ریسورسز پہ ہیں، جس سبسڈی کی آپ بات کر رہے ہیں بوروڈ ریسورسز پہ ہے، تو کیا کسی ملک کی دفاع جو ہے وہ بوروڈ ریسورسز پہ چل سکتی ہے؟ تو یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے، اور جو ہم امپلیمنٹیشن جو ہم کریں گے یہ ساری چیزیں، اس کے اثرات اگلے بجٹ میں دیکھیں گے کہ شاید ہم اپنے ڈیفنس کے بجٹ کو اپنے ریونیو سے فائنانس بھی نہ کر سکیں، اس کے لیے بھی بورو کرنا پڑے گا۔ تو جس ملک کی دفاع جو ہے وہ بوروڈ ریسورسز پہ ہو جائے، تو جہاں سے ہم بورو کرتے ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ٹیپ کو بند کر سکتا ہے آپ کے لیے، پھر کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جب ڈسکاؤنٹ ریٹ 1% بڑھتا ہے تو 1.3% انفلیشن بڑھتا ہے۔ جب 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا ہے تو 180 سے 200 بلین روپے کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم 3% بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ انٹرسٹ پیمنٹ ایک سال میں، پورے سال میں اگر رکھ لیں تو یہ تقریباً 470 سے 500 بلین کے قریب آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کا انفلیشن جو ہے، جو آپ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں، وہ اور آپ بڑھائیں گے انفلیشن کو، مہنگائی اور بڑھے گی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے سے، کیونکہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا زبیر موتی والا صاحب کا کاسٹ آف بورنگ بڑھ جائے گا۔ جب یہ کوئی چیز بنائیں گے اور بنا کے مارکیٹ میں بیچیں گے تو یہ کاسٹ آف بورنگ تو عوام کو پاس آن کریں گے نا، اپنے پروفٹ پہ ہٹ تو نہیں لیں گے یہ۔ ٹھیک، میں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، سیریس ایشو ہے، سیریس ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اشفاق نے جو بات کی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکا ہے، آج بھی ہمارا دفاعی نظام جو ہے وہ آدھا قرضوں سے چل رہا ہے، اور جو وقت آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اتنے پیسے نہ ہوں کہ جو ہمارا دفاع ہے اس کو ہم سپورٹ کر سکیں، اور وہ پورے کا پورا ہی قرضوں پر چلا جائے۔ جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہے وہ آلریڈی ہم 200 ارب روپے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، مزید کاٹ چکے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلی چھری جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ پر ہی چلتی ہے، کیونکہ وہ سب سے آسان معاملہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک سلو ڈاؤن امپیکٹ جو ہے وہ لاتا ہے۔ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب اس میں زبیر موتی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جتنے پرائر ایکشنز ہیں، میں مطلب وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ان کے چہرے کے اثرات جو ہیں وہ ان کے اندرونی دباؤ کی مکمل عکاسی کر رہے ہیں، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی اس امر کا اظہار ہے کہ وہ اندر سے پریشان ہیں۔ اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو دعوے آ جاتے ہیں کہ ہم 5% سے شرح نمو کریں گے، ہماری انڈسٹری بڑی زبردست جا رہی ہے، ڈالر ہمارا کہاں 176-77 پر پہنچا ہوا ہے، آگے جانے کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ جو سارا سلسلہ ہے آپ کی توانائی کا، بحران اپنی جگہ، قیمتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، آپ کو جو زمینی حقائق ہیں ہماری اقتصادیات میں صنعت کے، آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کر پائے گا، اور یہاں پر کوئی ریورس گیئر اس نوعیت کا نہیں لگے گا جو کہ بے روزگاری میں مزید اضافے کا سبب بنے؟ دیکھیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم کو ایک بات تو ڈیفینیٹ کرنی پڑے گی، اب آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں تھا، آئی ایم ایف کے بغیر ہم کو باقی جو آپ کی ایجنسیاں دنیا کے اندر جو ہیں، ورلڈ بینک ہو گیا، ای ڈی بی پی ہو گیا، وہ پھر آپ کو گھاس نہیں ڈالتے، تو آپ کو اس کے ساتھ اگریمنٹ تو کرنا تھا۔ لیکن ایک صاف صاف کلیئر بات ہے کہ ہم کو جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 6 بلین کی ٹرانچ آئے گی، لیکن اس کی جگہ پہ 1.05 آیا ہے۔ یہ کلیئر ہے کہ اسٹاف لیول کا اگریمنٹ ہے، اور یہ بنیادی سطح
کیا ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد جب آپ امپلیمنٹیشن کریں گے جو شرائط ہوئی ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ آگے بڑھ کر اس اور ٹرنچز کی صورت میں بھی آپ کو پیمنٹ کریں گے جو آپ نے بورو کرنا ہے. اب ہم بورو کرنے جا رہے ہیں یا پتہ نہیں ہم بیگنگ بال، میرے کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں ہم جو یہ ہمارے پاس جو انرجی کے جو مسائل ہیں، آج جو ہماری ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ ہے انرجی کی کرائسس. انرجی کرائسس اگر بہتر ہو جائے اور ریکوائرڈ کوانٹم اور کوالٹی کے اندر انرجی مل جائے اور نئی صنعتوں کے لیے مل جائے جو ہمارے کمپٹیٹرز کے ریٹ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے اندر بڑا معنی خیز کردار ادا کر سکتے ہیں آئی ایم ایف سے جان چھڑانے میں بھی اور ہماری سیلف ہیلپ میں. دوسری بات جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ، دوسرے غور سے سنیے گا یہ بات کہ چائنا سے ہمارا سب سے بڑا امپورٹ چائنا سے ہے. 16 سے 18 بلین ڈالر کا ہمارا امپورٹ صرف ایک کنٹری سے ہے. کیا ہم چائنا سے اپنی پائیدار دوستی کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سی پیک کے اندر ہم آپ کے پارٹنرز ہیں اور جو کموڈٹی جو آئٹم ہم 2 بلین ڈالر یا اس سے زیادہ کی امپورٹ کرتے ہیں آپ کے یہاں سے، آپ اس کا بجائے ہمیں امپورٹ کروانے کے آپ سی پیک کے اندر آئٹم کو یہاں مینوفیکچر کریں، یہاں اس کو اسمبل کریں، پہلے اسمبل کریں پھر مینوفیکچر کریں تاکہ ہماری امپلائمنٹ کے معاملات حل ہوں، ہمارے یہاں سے ہم ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہو. اور یہ مطلب یو ول کل سو مینی برڈز وتھ ون اسٹون. یہ تو ہم کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپر پریزنٹیشن کی جائے تو ہم اس کے اندر سے نکل سکتے ہیں. نہیں اس میں زبیر صاحب یہ فرمائے گا، ایک سیکنڈ زبیر صاحب، ایک میں وہ رہ جائے گا. دیکھیں آپ جو ہے نا آپ کو یہ گیس کی امپورٹ کے جو معاملات ہیں جو RLNG کی شکل میں جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، اس سے کبھی بھی جو ہے نا یہ گھر پورا نہیں ہوگا آپ کا. آپ کو ایران کی جو پائپ لائن ہے اس کے لیے اپنی لابنگ کو شروع کرنا چاہیے. امریکہ کو سمجھانا چاہیے کہ پائپ لائن سے ہم کو گیس نہیں دو، ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یا ٹاپی کی گیس لائن کے اندر انڈیا کے سے ہمارے جو تعلقات کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اس کو کرنا چاہیے. اگر یہ ہم کام کر لیں ہم یہ IMF اور سب تمام باتوں کو پہنچ جائیں گے، امپلائمنٹ بھی کریٹ کریں گے، ایکسپورٹ بھی بڑھائیں گے، امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری بھی لگ سکتی ہے. نہیں زبیر صاحب، آپ سارے ارباب اختیار سے ہر وقت آپ کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، آپ ان سے یہ بات نہیں آپ کی ہوئی ہے، یہ اس حوالے سے آپ نے یہ سارا معاملہ ان کے سامنے نہیں رکھا؟ اگر رکھا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، یہی ان کا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ جو ہے نا، یہ میں ڈاکٹر اشفاق صاحب کے پاس لے جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا قرضوں میں ڈاکٹر صاحب کیا قرضوں میں جکڑی ہوئی یہ معیشت جس کے اوپر IMF کا اتنا شدید دباؤ ہو اور آپ اب اسٹیٹ بینک کو بھی وہ خود مختاری دینے جا رہے ہیں کہ جو ایک پیرالل نظام آپ کریٹ کر دیں گے، تو یہ کیسے پاک ایران گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے یا باقی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو زبیر صاحب کر رہے ہیں؟ مطلب خوش فہمی سے زیادہ مجھے نہیں لگتا اس کی کوئی حقیقت ہے. دیکھیں پاک ایران تو خوش فہمی ہی ہو سکتی ہے، لیکن ٹیپی میں اس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹیپی جو ہے ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان ہے. آئی اگر نہیں جاتا ہے آئی کو یہی ختم کر دے، لیکن ٹیپ تو بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹیپ بن سکتا ہے. میں ایک دو چیزیں زبیر موتی والا صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. دیکھیں اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں گے، جس آرٹیکل کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے یہ آئے گا 2-3 دن میں، اس پہ ایک بڑا خوبصورت سا میں نے ڈائیگرام دیا ہوا ہے کہ پاکستان کی صنعتی پیداوار جس کو کہتے ہیں نا ڈی انڈسٹریلائزیشن، the process of de-industrialization started since 1988-89. یہ وہ پیریڈ ہے جب ہم متواتر سے IMF کے پروگرام میں ہیں اور یہ 18واں IMF کا پروگرام ہم کر رہے ہیں 88-89 کے بعد سے. تو وہ انڈسٹری کا جو کنٹریبیوشن ہے GDP میں مسلسل گر رہا ہے. کیوں گر رہا ہے؟ جب IMF کے پروگرام ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے اس وقت کتنا رہ گیا ہے، ذرا پتہ چل جائے گا. مکمل کرنے دیا کریں آپ، ورنہ جو میں نے ساری باتیں جو کی ہیں اس کا تو کوئی لنک ہی نہیں ہوگا. میں نے کہا صرف ایک فگر بتا دیں کہ کتنا رہ گیا ہے کنٹریبیوشن. نہیں اس وقت 10-11% پہ آ گیا ہے نا. ہاں یہ بس یہ 16-17% ہوا کرتا تھا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں IMF کے پروگرام میں جو ہم 3-4 چیزیں جو کرتے ہیں وہ اس کا پرپس ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی انڈسٹریل کمپٹیٹیونیس کو ختم کر دیا جائے، آپ کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا دیا جائے.
सबसे पहले होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद होता है डिवैल्यूएशन, मार्केट सो कॉल्ड मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, डिवैल्यूएशन। तो जितने भी लैंडेड इनपुट हैं आपके इंडस्ट्रीज के, जो तक ऑन एवरेज 60-65% के करीब है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो योर इंडस्ट्री बिकम वेरी एक्सपेंसिव। इसके बाद होता है यूटिलिटीज की प्राइसेस को बढ़ाना, बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ। जब आप उसकी ये सारी चीजें बढ़ा रहे होते हैं तो ये इन्फ्लेशन भी क्रिएट करता है, और फिर होता है कि मिनिमम वेज भी बढ़ाओ, सीधे 25,000 कर दिया है। तो आपके हर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो देखें, वेजेस से लेकर यूटिलिटीज से लेकर आपके इनपुट की प्राइसेस और आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये सारी चीजें बढ़ती है, तो वो इंडस्ट्री कैसे compete करेगी इंटरनेशनल मार्केट में? तो इसीलिए इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन होता चला गया है, और वो उसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 16-17% से गिरते गिरते अभी 10% पे आ गई है, नंबर वन। दूसरी चीज, जुबैर मोतीवाला साहब ने कहा कि 6 बिलियन की एक्सपेक्टेशन थी। 6 बिलियन जो है वो टोटल आईएमएफ के प्रोग्राम का साइज है, जो 39 मंथ्स में डिलीवर होगा। अभी तक तो तकरीबन ये जब हमें मिल जाएगा 1 बिलियन अगर मिल गया, तो ये तकरीबन $3 बिलियन की डिसबर्समेंट होगी। हमने ऑलरेडी पाकिस्तान में $52 बिलियन का कॉस्ट हमने ऑलरेडी चढ़ा लिया है, डेट की शक्ल में और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में। आप बताएं कि अभी तक 3 बिलियन की डिसबर्समेंट होगी अगर ये हमें मिल जाए, और हम $52 बिलियन के जो है ऑलरेडी कर्जों के हिसाब से बढ़ा दिया है हमने, और इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से बढ़ा दिया है। दूसरी चीज ये है कि आखिरी जो है कि इसका जो आपने कहा कि जुबैर साहब ने कहा कि चाइना यहाँ पर आके प्रोड्यूस करे ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। अरे चाइना तो डे वन से ये कह रहा है सीपेक में, हमने तो कहा कि 9 स्पेशल इकोनॉमिक इंडस्ट्री जो जोन है वो बनाएंगे, ये सीपेक में अग्रीड है। आज तक 9 में से एक भी इंडस्ट्रियल जोन को हमने फंक्शनल नहीं किया है। तो चाइना क्या आसमान से उठा के ले आएगा और कहां ले आके ग्राउंड में खड़ा कर देगा अपने प्लांट्स को? तो ये तो हमारी कमजोरी है। अब मेरे पास 1 मिनट रह गया है डॉक्टर साहब, में खड़ा कर दिया जाकर। डॉक्टर साहब 1 मिनट रह गया। जुबैर साहब 1 मिनट है, ये फरमा दीजिए कि ये जो सूरत हाल है, हर चीज़ अब बढ़ने जा रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी बात हो रही थी, स्टील कहाँ चला गया, सीमेंट की कीमतें कहाँ चली गई, क्या ये सेक्टर भी अब कोई वायबल रह गया है? सेक्टर की वायबिलिटी जो है ना, वो तो बिल्कुल ही, वो जो हम आबाद वालों से बात करते हैं, और जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन में जो लोग हैं वही कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हम 1500 से 1800 रुपए, अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज अपार्टमेंट जो ठेकेदार बनाते हैं उसकी 1500 से 1800 रुपए की बात थी, आज उसकी कॉस्ट 3000 रुपए हो गई है। तो ये भी लोगों की पहुंच से दूर रह गया है, और इसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, अनबेरेबल है। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी यही पोजीशन है। सारे सेक्टर्स जो है ना, उसके अंदर कपड़े की आप पोजीशन देख लें, एवरेज कपड़ा जो ये आज हम कमीज शलवार जो पहनते हैं, ये पहले 80 रुपए 90 रुपए में हल्का कपड़ा जो आम आदमी पहनता है वो मिल जाता था। आज 150 रुपए से कम कोई कपड़ा नहीं है, इसलिए कि फाइबर के और पीछे से जितने रॉ मटेरियल उनके सारे के रेट बढ़ गए। वो तो मेरा अपना बिजनेस है, आप उसको चेक कर लें। तो अगर ये कॉस्टें बढ़ जाएंगी, इतना काम दाम बढ़ जाएगा, तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी कहाँ से आएगी? आ नहीं सकती। इसीलिए जो है ना, ये सारी जिस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है, जो कैओस है, उसकी वजह यही है कि हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी कॉस्ट नहीं है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।